बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान कासिम, बैरून फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और इसके अंदर आपने घबराना नहीं है, पहली बात। और दूसरा, आप ज़्यादा हंसेंगे भी मेरी बातों से। शायद ये इस तरह ही की एक तहरीर है जो मैंने पढ़ी और मैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो आप अपने दिलों को थाम लें। मैंने चंद बरस कबल हयात बाद इस मर्ग पर कलम लिखा था। वो आम सी फजूल तहरीर थी। लोगों ने इसे या वो गोई समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पढ़कर मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और बताया, मुझे बचपन से ख्वाब आते हैं। मेरा बड़ा सा घर, एक जवान बेटा और बहू थी। हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर हम सब मर गए। ये ख्वाब वक्त के साथ बढ़ते चले गए। मेरे घर वालों ने मेरा हर किस्म का इलाज करवाया। ये मुझे इलाज के लिए बाहर भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों का कहना था मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन मुझे महसूस होता है मेरी इस ज़िंदगी के पीछे भी एक ज़िंदगी है। मैंने आपका कॉलम पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ मेरी फीलिंग्स गलत नहीं हैं, मेरी जो एहसासात हैं वो गलत नहीं हैं। ये शायद मेरा दूसरा जन्म है। मैंने कहका लगाया और अर्ज़ किया, आप गलतफहमी का शिकार हो गई हैं। मैं रीइनकार्नेशन पर यकीन नहीं रखता। मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं था, लिहाजा मैंने बिला वजह कॉलम घसीट दिया। आप इससे ज़्यादा सीरियस ना लें। खातून ने जवाब दिया, आप मेरा नंबर सेव कर लें। मैं अपने बेटे और अपने पहले जन्म को ढूंढ कर रहूँगी और आपसे फिर रब्ता करूँगी। मैंने हंसकर फ़ोन को बंद कर दिया। साल डेढ़ साल बाद इस खातून का दोबारा फ़ोन आ गया और इसने मुझे बताया, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, ये भी डॉक्टर है और इसकी उम्र मुझसे 2 गुनी है। मेरे मुंह से फिर खैका निकल गया और मैंने इनसे कहा, बीबी, इस मुल्क में लाखों पागल हैं, आप सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आप मेहरबानी फरमाकर कोई और चुप तलाश करें। खातून ने मेरी बात काट कर कहा, आप यकीन करें, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं अपने गुलू खां के साथ अपने पुराने शहर भी गई हूँ और हमने वहाँ अपने ख़ानदान की कब्रें भी देखी हैं। इनका कहना था हम दोनों जाहिल नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं। हमारा मकसद कोई और होता तो हम मियाँ बीवी बनते। मुझे अपनी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स को बेटे बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बहरहाल इसको डांट दिया। खातून का कहना था, आप प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर लें। मुझे यकीन है कि आप कभी ना कभी मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। मैंने इस बार इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और भूल गया। आज 2 माह कबल मैंने डॉक्टर ब्रायन वायस की किताब पढ़ना शुरू कर दी। इशाद भट्टी साहब इन दिनों मेरे पास तशरीफ़ लाए। मुझसे पूछा, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मैंने इन्हें डॉक्टर ब्रायन वाइस और रीइनकार्नेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। इशाद भट्टी साहब ने आखिर में पूछा, क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले जिसने दोबारा जन्म का दावा किया हो? बस ये फिक्रा मेरे कान से टकराने की देर थी कि मुझे वो मेडिकल की स्टूडेंट याद आ गई। मैंने भट्टी साहब की फरमाइश पर खातून को ऑडियो मैसेज भिजवा दिया। अगले दिन जवाब आ गया। खातून का कहना था, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे।
میرے فون میں صرف 4 نمبر سیو ہیں، ان میں سے آپ کا ہے۔ میں نے ڈاکٹر برائن وائز کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا، صرف میں اور میرا بیٹا دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، ہماری پوری فیملی دنیا میں دوبارہ آئی اور ہم سب نے ایک دوسرے کو تلاش کر لیا۔ یہ حیران کن انکشاف تھا۔ میں نے خاتون اور اس کے بزرگ بیٹے کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ یہ 7-8 گھنٹے کا طویل سفر کر کے میرے پاس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب 55-52 سال کے تھے، جبکہ خاتون 26-27 سال کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے اپنی کہانی سنائی۔ ان کا کہنا تھا، مجھے بچپن سے خوفناک خواب آتے تھے، میں خوابوں میں قتل ہو جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تھی۔ یہ خواب آہستہ آہستہ بیماری بن گیا، میں نے نیند پاگل ہو گیا اور میں باباؤں اور ملنگوں کے پیچھے پھرنے لگا۔ مجھے اس دوران ایک بزرگ نے وظیفہ دیا، میری تربیت سنبھلنے لگی۔ میں نے میڈیکل کیا اور پریکٹس شروع کر دی، شادی ہوگی، بچے بھی ہو گئے، لیکن میری راتیں پھر بھی بے چین گزرتی تھیں۔ میں خواب دیکھتا تھا، رات 1 بجے جاگ جاتا تھا اور پھر دعائیں کر کر باقی رات گزارتا تھا۔ مجھے 10 سال قبل خواب میں ایک جوان لڑکی نظر آنے لگی، اس کے بال بہت لمبے تھے اور مجھے موٹو بھائی کہتی تھی۔ میں ہٹ بڑھا کر اڑ جاتا تھا۔ ایک دن کلینک گیا تو لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پتہ چلا یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ رات کو ڈر جاتی ہے۔ لڑکی مجھے دیکھتی رہی اور میں اسے ایک دوسرے میں بے تحاشا کشش محسوس ہوئی۔ میں نے لڑکی کا علاج شروع کر دیا تو وہ چند دن ٹھیک ہو گئی۔ مجھے ایک دن اپنے گھر لے گئی، اس نے اپنی پرانی کاپیاں نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ وہ بچپن سے کاربن پینسل کے ساتھ کسی مرد کی تصویر بناتی آ رہی تھی۔ وہ شکل مجھ سے ملتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا، بچپن سے کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ ایک دن آئے گا، مجھے ساتھ لے جائے گا۔ وہ کاپی دیکھنے کی دیر تھی، مجھے اپنا پچھلا جنم یاد آ گیا۔ ہم دونوں بہن بھائی مل گئے۔ ہم نے اس کے بعد اپنی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ میں ایک دن لاہور میں میڈیکل کالج کے پرنسپل سے ملنے گیا۔ میں باہر نکل رہا تھا تو ایک لڑکی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے منتیں کر کے کینٹین لے گئی۔ لڑکی نے بتایا، میں آپ کی آواز سنی تو بے چین ہو گئی، آپ پلیز مجھے اپنا نمبر دیں اور مجھ سے رابطے میں رہیں۔ میں نے اپنا نمبر دیا۔ مجھے دوسرے دن اس کا فون آیا، بات شروع ہوئی اور درمیان میں اس نے بے اختیار کہا، آپ گولو خاں ہونا۔ بس یہ فکرہ سننے کی دیر تھی، میرے منہ سے بے اختیار ماں نکلا۔ ہم دونوں نے دیوانوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ یہ میری ماں تھی، ہماری عمروں میں فرق تھا لیکن ہم اس کے باوجود ایک دوسرے کا حصہ تھے۔ ہم اب 3 ہو گئے۔ ہم نے اس کے بعد اپنی بیوی اور دادی کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارے پچھلے جنم میں میرا ایک دادا بھی تھا اور ایک بیوی بھی، اور پھر مجھے ایک دن میری بیوی مل گئی۔ یہ لندن میں رہتی ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس بار اس نے مجھے تلاش کیا اور باقی کہانی میں نے اسے سنائی۔ اس نے بتایا، 1850 میں مردان میں رہتے تھے، تم بگڑے ہوئے نواب تھے، شراب پیتے تھے اور گانے سنتے تھے۔ دادا اور ماں نے تمہیں بگاڑ دیا تھا۔ تمہاری عیاشوں کی وجہ سے میری تم تینوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن خوفناک لڑائی ہوئی، میں نے تمہارے دادا کو خنجر مار دیا اور تم نے مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ درمیان میں ماں آ گئی، اس کو خنجر لگ گیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، ہم بھی مر گئے، جبکہ میری بہن کے بارے میں اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ہمیں اس کے ساتھ ہی ساری کہانی یاد آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سب نے واقعی دوبارہ جنم لیا؟
اس کا کیا ثبوت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کوئی ثبوت نہیں، بس 4 لاجک ہیں۔ ہم سب بیمار تھے، ہمیں ایک ہی قسم کے خواب آتے تھے، ہم ڈر کر جاگ جاتے تھے، ہم جب ایک دوسرے سے ملے تو خواب بند ہو گئے، اب ہم صحت یاب بھی ہو گئے۔ دوسرا، یہ تینوں خواتین اسلحہ چلانا جانتی ہیں، انہوں نے کسی سے اسلحہ چلانا نہیں سیکھا۔ آپ ان کے سامنے کوئی پستول یا رائفل رکھ دیں، یہ اسے کھول کر جوڑ بھی دیں گی اور ٹھک ٹھک گولیاں بھی چلانے لگیں گی۔ تیسرا، ہم ایک دوسرے سے عجیب و غریب رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میری ایک بہن ہے، دوسری ماں، تیسری بیوی، اور بیوی 6000 کلومیٹر دور ہے، اس لیے میرے پاس اور میں نے اس کے پاس نہیں جانا۔ ہمیں ان عجیب و غریب رشتوں میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تینوں خواتین سے شادی کر لیتا اور مزے سے زندگی گزارتا۔ اور چوتھی لاجک، ہم نے آج تک اپنی کہانی کسی کو نہیں سنائی۔ آپ دنیا میں وہی شخص ہیں جو ہمارے راز سے واقف ہیں، چنانچہ ہم شہرت بھی نہیں چاہتے، لہذا فیصلہ آپ خود کر لیں تاکہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ ہم تمام کریکٹر آپ کے ایک کالم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے تھے۔ آپ کا وہ کالم جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا یہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں اواگان یاری انکارنیشن کو نہیں مانتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے پاس دونوں ڈاکٹروں کے چاروں لاجک کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں، میں نے اگر ڈاکٹر برائن وائٹ کی کتاب نہ پڑھی ہوتی تو شاید میں ان لوگوں سے کبھی رابطہ نہ کرتا۔ بہرحال بات پھر آ گئی ہوگی، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، مگر مجھے اچانک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے تماتی ہوئی آواز میں کہا، چودھری صاحب لیں، میں نے اپنے دادا بھی تلاش کر لیا، ہمارے خاندان اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب 1850 کے بعد 2021 میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جی، یہ دوسرے جنم کے بارے میں ایک تحریر تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ بری لگی ہو تو پلیز کوئی ایسا کمنٹ نہ کیجیے گا جو مجھے برا لگا ہو یا مجھے برا لگے۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پڑھ